अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सूरतुल बकरा आयत नंबर 40। पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से और शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बार बार रहम करने वाले हैं। ऐ बनी इसराइल, मेरी नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और तुम सब मेरे साथ किए गए अहद को पूरा करो। मैं तुमसे किए गए अहद को पूरा करूँगा और तुम सब सिर्फ मुझी से डरो। आयत नंबर 40 ऑफ सूरतुल बकरा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी इसराइल को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं, और ये चीज़ मैं आपको अपने एक प्रीवियस क्लिप में भी बता चुकी हुई हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी इसराइल के वाक़यात से, उनके मामलात से मैसेज देने जा रहे हैं बनी इसराइल को, यानी कि हमें। हम लोगों का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि वेन एवर वी रीड द कुरान, जब भी हम कुरान पढ़ती हैं या कुरान की ट्रांसलेशन लेती हैं या कुरान को सीखने के लिए जाती हैं, तो हमारे ज़हन में ये इमेजिनेशंस नहीं होती कि ये मैसेजेस अल्लाह हमें दे रहे हैं, बल्कि हम कुरान को एक कहानी की सूरत में या ओल्ड नेशंस 1400 साल 1500 साल पहले के मामलात के अकॉर्डिंग इसको लेके हम इसकी स्टडी लेती हैं। लेकिन ये मेरी आप लोगों को बार बार रिमाइंडर है कि प्लीज़ व्हेन एवर यू रीड द कुरान, यू अंडरस्टैंड द कुरान, तो उस वक्त अपने आप के लिए सामने एक आईना खुला करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयात के ज़रिए इनडायरेक्टली हमें मैसेज दे रहे हैं। कुरान एवरग्रीन मैसेज है हर दौर के हर इंसान और हर औरत और हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए। तो कभी भी कुरान को पढ़ते हुए ये ना समझेंगे ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहूद के लिए कर रहे हैं या नसारा को डिफ़ाइन कर रहे हैं या मुशरिकीन को कर रहे हैं या मुनाफिकीन को कर रहे हैं या फासिकीन, उस दौर के फासिकीन की बात हो रही है। नहीं, ये बात हो रही होती है हमारे लिए, हमें मैसेज देने के लिए, हमें लेसन गेन करने के लिए। हमें उन मैसेजेस को अपने लिए सुनना है और उन मैसेजेस में से अपने लिए लेसन पुट अप करना है। तो अब हम ये देखते हैं कि आयत नंबर 40 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क्या मैसेजेस दे रहे हैं और हमें इसमें क्या लेसन मिल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयत नंबर 40 में कह रहे हैं कि नेमतों को याद रखो जो मैंने तुम पे इनाम की। नंबर 2, मेरे साथ किए हुए अपने अहद को पूरा करो। एंड नंबर 3, मेरे सिर्फ मुझी से डरो, यानी कि अपने रब से डरो, यानी कि सिर्फ अल्लाह से डरो। अब यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो चेक एंड बैलेंस है मेरी जान, कि अल्लाह जो पहला मैसेज दे रहे हैं कि नेमतों को याद करो जो मैंने इनाम की। कौन सी नेमतें अल्लाह ने हम पे इनाम की, कभी हमने सोचा? हमने कभी इस चीज़ पर तदब्बर करने की कोशिश की? हम नेमतों का इनाम समझते हैं हमारी ब्यूटी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, रुपए पैसे की भरमार, कसरत, लग्जरीज ऑफ लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड। ऐसा नहीं है। जो ख़ास अल्लाह के यहाँ इनाम कंसिडर की जाती है ना मेरी जान, वो इनामात हैं हमारा मुसलमान घराने में जन्म लेना, पैदा होना, एक मुसलमान घराने में हमारी आँख का खुलना, पैदा होते ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल का शऊर हमें होना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लाडले तरीन नबी की हमारा उम्मती होना, और कुरान जैसी किताब का हमारे लिए हदायत के लिए मुख्तिस कर दिया जाना, चुन लिया जाना, कुरान को हमें नवाज दिया जाना। ये वो इनामात हैं जिन पे हम बंदियों ने कभी सोचा ही नहीं। कंसिडर फॉर अ वाइल मोमेंट कि क्या अगर हम किसी यहूद और नसारा के घर में पैदा हो जाती, या हम उनकी कौम का हिस्सा होती, या हम कुरान से दूर होते हैं, किसी ऐसी जगह पर दुनिया के किसी ऐसे खित्ते में परवरिश पाते हैं जहाँ पर ये कुरान की हक तालीम हम तक पहुँच ही ना पाती, तो हमारा क्या बनता? हमने कभी सोचा? अगर कभी हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती कि हमें हदायत की हे का ही पता ना होता, तो हमारा क्या बनता? हमने कभी सोचा? हमने कभी सोचा कि रहमत लिल आलमीन की उम्मती होना, उनकी उम्मत में से होना,
اللہ اور اللہ کے رسول کا ہمیں شعور ہونا اور قرآن کا ہمارا ہولی بک ہونا، قرآن سے ہمارا جڑا ہونا ہمارے لیے کتنی بڑی اللہ کی نعمت اور انعام ہے۔ نہیں، ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ان ویلیوز کا اندازہ نہیں ہے، ان نعمتوں کی ویلیوز کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں یہی ہے کہ دس از دا کامن میٹر۔ اللہ نے ٹھیک ہے ہمیں امت محمدی پیدا کر دیا تو اوکے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو اوکے، ہاں قرآن ہے، قرآن کو سمجھنے اور جاننے کی ہمیں کوئی قرآن سے دلچسپی نہیں۔ اگر قرآن سے ہمیں محبت ہے تو اپنے طویز گھنٹوں کے لیے، اپنے معاملات کے اندر اس کی برکت کے لیے، کب کہیں پہ اولاد کے لیے تو کہیں پہ رزق کے لیے، اپنی نفسوں کو اپنی جانوں کو آسانیاں دینے کے لیے ہمیں قرآن چاہیے، ثواب لینے کے لیے ہمیں قرآن چاہیے، بچوں کی رخصتی کرنے کے لیے ہمیں، ان کے سر کے اوپر سایہ کرنے کے لیے ہمیں قرآن چاہیے۔ ہاں جی، اپنی وہ محفلیں جو کہ ٹوٹلی اللہ کے حکموں کے خلاف ہوتی ہیں ان کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں قرآن خوانی کرنے کے لیے قرآن چاہیے۔ قرآن ان مقاصد کے لیے آیا ہے، یہ ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس نعمت کا، یہ ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کا حق تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو، اس کے ہر میسج کو ہم پکڑ لیں، اس کے میسج پہ ہم عمل کریں، اللہ کے نبی کے امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی ہم کوشش کریں، جو اللہ نے بنی اسماعیل پہ ذمہ داریاں ڈال دی ہم ان کو پورا کریں۔ ہم نے کب ان نعمتوں کا کبھی احساس اور خیال کیا؟ دوسرا میسج اللہ جو دے رہے ہیں کہ اپنا عہد جو تم میرے ساتھ کر بیٹھی ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے، اس کو پورا کرو۔ جو عہد الہی تمہاری روح میرے ساتھ عالم ارواح میں کر کے آئی، اور جو تمہاری روح اور وجود نے اس دنیا میں آ کے کلمہ طیبہ پڑھ کے، کلمہ شہادت پڑھ کے میرے ساتھ کیا، جو تم کہتی ہو کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ واحد معبود ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں، اس کی پرفارمنس کس نے دینی ہے؟ تمہاری یہ کیسی گواہی ہے کہ تمہیں آج اپنے رب کی، تمہارا یہ کیسا عہد ہے کہ تمہیں آج اپنے رب کی فرما برداری بھول گئی؟ اس کی معبودیت کے کیا تقاضے ہیں تمہیں بھول گئے؟ تمہیں اپنے رسول کا کیا حق ادا کرنا ہے، کیسے اطاعت کرنی ہے، تم یہ بھول گئی؟ یہ کیسے تمہارے میرے ساتھ عہد ہیں؟ کیا تم نے کبھی یہ غور کیا کہ تم یہ جو عہد کر کے آئی ہو، کل کو تم نے جب میرے سامنے پیش ہونا ہے، ان عہد کو تم نے مجھے جواب دینا ہے؟ تمہیں اس چیز کی کوئی فکر ہے؟ نہیں، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، تمہیں کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ تم گم ہو دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی مستیوں میں، دنیا کی چل میں، دنیا کے رنگوں میں۔ کہاں تمہیں اے اللہ کی بندی کوئی احساس ہے کہ وہ رب جن کی دیوی ہر نعمت کو تم ڈنکے کی چوٹ پہ پورا کر رہی ہو، اس رب کو تم نے کوئی عہد و پیما کر ڈالے ہیں، کلمہ حق پڑھ کے، عہد الست کر کے؟ یہ سارے معاملے میری جان ہماری جانوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، پلیز اس چیز کو یاد رکھیں۔ آج ہم اس عہد کو پورا نہیں کر رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل کو اللہ رب العزت نے ہم سے یہ عہد پوچھنے نہیں۔ اللہ کو ایک معبود تو مانتے ہیں، لیکن اس معبود کی بات ہم نہیں مانتے، اس کا حق ہم ادا کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتی۔ اس عہد کو جو ہم عالم ارواح میں کر کے آئیں کہ ربی دنیا میں جا کے سب سے مقدم آپ کو جانیں گی، سب سے اوپر آپ کو جانیں گی۔ آج کہاں اللہ کو ہم مقدم جان رہی ہیں؟ آج کہاں اللہ ہماری زندگیوں میں سب سے اوپر ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول، اللہ کا قرآن، بہت معذرت، بہت دکھ سے میں یہ چیز کہوں گی کہ نعوذ باللہ ہم بہت پیچھے ڈال چکے ہیں۔ یہ ان ہستیوں کا یہ حق نہیں تھا جو ہم ان کے ساتھ کر بیٹھی ہیں اور کر رہی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اٹس اوکے، اگر تم اپنے عہد پورے کرو گی تو میں اپنے عہد تم سے پورے کروں گا۔ تم اگر اپنے عہد پورے نہیں کر کے آؤ گی تو تمہارا رب بھی تمہارے ساتھ اپنے عہد پورے نہیں کرے گا۔ اللہ نے کیا عہد کیے ہیں ہم سے کہ ہاں میری فرما برداری کر کے آؤ، تمہارے لیے جنت ہے۔
ہاں میری اطاعت کر کے آؤ، میرے لیے نفس کے ساتھ جہاد کر کے آؤ، میری عطا پہ راضی رہ کے آؤ، تمہارے لیے جنت کی بے شمار نعمتیں ہیں، یہ وعدہ ہے تمہارے رب کا کہ وہ تمہیں جنت کے باغات عطا کرے گا، جنت میں بلند مقام دے گا، تمہیں جنت کی خوبصورت زندگی دے گا، لیکن کس کے بدلے میں؟ یہ عہد اللہ کیسے پورا کریں گے؟ تب جب تم اپنے کیے ہوئے عہد مجھ سے پورے کرو گی۔ تو ہمیں کہاں ہوش ہے؟ ہمیں تو یہی نہیں پتا میری جان۔ بینگ اے مسلم لیڈی ویری سوری ٹو سے، ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ہم نے اللہ سے عہد کیا کیے ہوئے ہیں۔ اب جنرلی کسی عورت سے میں یہ کوسچن کروں نا کہ اللہ سے ہم نے عہد کیا کیے ہیں، تو ہماری طرف منہ اٹھا کے دیکھنے لگتی ہیں کہ کون سے عہد، کیسے عہد اللہ سے؟ اتنی نافرمانی اور اتنی نا آگہی، اتنی جہالت، اتنی کم علمی، کیا خوف نہیں آتا ہمیں کہ ہم قوموں میں سے قابل فخر قوم بنانے کے لیے دنیا میں بھیجے گئی؟ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہم مسلمان عورتوں نے مسلمان قوم کی کیا عزت رکھی ہے آج؟ کبھی ہم نے سوچا؟ ہمیں اپنے اللہ کے حکموں کا، اپنے دین کے لٹریچر کا، اپنے نبی کے پیٹرن آف لائف کا، ان کی عبادات کا کہیں کچھ نہیں پتہ، اور ہم بدمست ہیں۔ ہم جنت کے لیے خواہاں ہیں، ہم جنت کے لیے کانفیڈنٹ ہیں، ہم بہت پرسکون ہیں کہ بالکل قبر میں ہم نے بہت آسانی سے بخشے جانا ہے، ہمیں کبھی کسی نے آ کے بچا لینا ہے، کبھی کسی نے آ کے بچا لینا ہے، کبھی کسی نے شفاعت کر دینی، کبھی کسی نے ہمارا ہاتھ پکڑ لینا، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا۔ اللہ کہتے ہیں انڈیویجولی تمہارے ساتھ ایک عہد کیا گیا ہے، تم میرے ساتھ کر کے انڈیویجولی تو یو آر دا آنسریبل اف یو پرفارم دیٹ۔ اگر تم اپنا عہد فلفل کرتی ہو تو ہی تمہارے رب تمہارے ساتھ اپنا عہد فلفل کریں گے۔ نیکسٹ میسج جو اللہ نے دیا کہ صرف مجھ سے ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ چیک یور سیلف مائی لو، میری جان ذرا چیک کیجیے اپنے آپ سے کہ کیا ہم بندیاں صرف اللہ سے ہی ڈرتی ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ہم اللہ سے ہی تو نہیں ڈرتی ہیں، ہم ڈرتی ہیں تو انسانوں سے، انسانی رشتوں سے، کہیں پہ شوہر سے، کہیں پہ بیٹوں سے، کہیں پہ اولاد کے ناراض ہونے سے، کہیں پہ اپنے بہن بھائیوں کے روٹھ جانے سے، کہیں پہ معاشرے کے لوگوں کی باتوں سے، کہیں پہ ناک رکھنے سے، کہ ہمیں کسی کی تلخ بات نہ سننی پڑے، ہمیں اللہ کے لیے کسی کے نفرت برداشت نہ کرنی پڑے، ہمیں اللہ کے لیے کسی کے آگے کھڑا نہ ہونا پڑے۔ نہیں نہیں، ہم انہی کے آگے بچ بچ کے جائیں، ہم انہی کی جی حضوری کریں، ہم دنیا کی زندگی کو کمفرٹ کر لیں، ہم ان کے دل جیت لیں، ہم ان کی فرما برداری کر لیں۔ ہم نے تو نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کے ان رشتوں کو، انسانوں کو الہ بنا لیا اپنا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ صرف مجھ سے ڈرو۔ تو کیسے؟ جب یہ 3 میسیجز جو اللہ نے ہمیں دیے ہم نے وہ پورے ہی نہیں کیے، ہم نے ان کی فکر ہی نہیں کی، تو ہم کیسے مسلمان عورتیں ہیں؟ نہ ہمیں اللہ کی انعام یافتہ نعمتوں کی قدر، شعور اور تفکر اور تدبر ہے کہ قدر اور شعور ہو تو شکر ہو نا، ان کی ویلیوز کو جانتی ہوں تو ہم شکر ادا کریں۔ نہ ہمیں اس عہد کی فکر ہے جو ہم نے اللہ سے کر لیا، کہ اس عہد کا، اس وعدے کا ہم نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے، اس پیارے رب کے حضور پیش ہوں گے تو کیا جواب دیں گے، کیا منہ لے کے جائیں گی؟ جس کی اتنی نعمتیں دن رات کھائیں پیں اور جس کی دیوی زندگی کو جیا، اس کو کل جا کے کیا منہ دکھانا ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اور جو رب ہماری ہر چیز کے کرتا دھرتا ہے، جن کی ہر چیز، جن کی ہم تخلیق ہیں، جن کی عطائیں ہم پہ ہیں، جن کا حق ہے کہ ان کی بندگی کی جائے، جن کا حق ہے کہ ان سے ڈرا جائے، جن کا حق ہے کہ کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، اس چیز سے خوف کیا جائے، جن کا حق ہے کہ کہیں ہم ان کو کسی اپنی بات سے دکھ نہ دے دیں، یہ اس الہ کا حق ہے۔ ہمیں اس حق کی کوئی فکر نہیں، ہمیں اس حق کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اس حق میں کوئی دلچسپی نہیں، ہمیں اللہ سے ڈرنے میں کوئی بھی ذرا سی بھی پرواہ نہیں، بلکہ ہمیں تو الٹا یہ چیز کہی جاتی ہے، اگر کوئی قرآن کی ورس کے ذریعے اللہ کا کوئی ڈرنے والا میسج دیتا ہے تو الٹا ہمیں شٹ اپ کروایا جاتا ہے کہ نہیں نہیں ایسی بات نہ کرو، اللہ سے ڈرنے کی بات نہ کرو، مت ڈراؤ، دین سے دور نہ کرو، اللہ کو خوفناک نہ بناؤ، اللہ کو غضب نہ بتاؤ۔
اور یاد رکھیے جب تک انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں نہ ہوگا وہ انسان کبھی بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ان تینوں میسیجز کے آئینے میں بہت اشد ہم لوگوں کو ضرورت ہے، ہم مسلمان عورتوں کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا چکن بیلنس کریں کہ اللہ رب العزت جو آیت نمبر 40 میں ہمیں میسیجز دے رہے ہیں، جو آرڈر آؤٹ کر رہے ہیں، ہم وہ کتنا فلفل کر رہی ہیں۔ ویری آنیسٹلی، بہت زیادہ ایمانداری سے، دھیان سے، توجہ سے اور خاموشی سے کچھ وقت اپنے آپ کو دے کے پلیز اس بات پہ غور و فکر ضرور کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔